बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम आयत नंबर 62 कर रहे थे कि थोड़ी सी तफसीर हुई थी और मैंने कहा था आपको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। इसको पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। याद रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किए रहे। उनके लिए खुशखबरी है दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती। यही ज़बरदस्त कामयाबी है। जी अब इसमें देखिए इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह के मखसूस फ़ज़ाइल बयान किए हैं और उनकी तारीफ़ बताई है और फिर उनकी पहचान बताई है कि दुनिया और आखिरत में लिए बताया है कि उनके लिए बशारत का जिक्र, उनके लिए खुशखबरी का जिक्र है। और फरमाया कि अल्लाह ताला की जो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के वली हैं, उनको ना कोई नागवार चीज़ पेश आने का ख़तरा होगा और ना किसी मकसद के फौत हो जाने का उनको कोई ख़तरा होगा। और औलिया अल्लाह वो हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा और परहेजगारी इख्तियार की और उनके लिए खुशखबरी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये बात अल्लाह ताला ने इन आयात में जिक्र की। अब हमें देखना है कि इसमें क्या अल्लाह ताला ने खौफ व गम का क्या माना है। अव्वल क्या अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि औलिया अल्लाह पर खौफ व गम नहीं है, इसका क्या माना होगा। दूसरी अल्लाह ने फरमाया औलिया अल्लाह की तारीफ इसमें जिक्र की कि इनकी तारीफ क्या है। ठीक है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। और फिर इनकी अलामात क्या है, ये जिक्र की कि इनकी अलामात क्या है, इसके अंदर जिक्र किया। और तीसरे फिर क्या जिक्र किया गया कि दुनिया और आखिरत में उनकी बिशारत दी गई और उस बिशारत से क्या मुराद है। अब पहली बात जो जिक्र की गई कि औलिया अल्लाह पर खौफ व गम नहीं होगा, तो इससे मुराद क्या होगा। इससे मुराद आखिरत भी है और दुनिया भी है। आखिरत में हिसाब किताब के बाद जब मुकाम जन्नत में वो दाखिल होंगे तो उन पर कोई खौफ व गम नहीं रहेगा, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। किसी किस्म की परेशानी तकलीफ उनको नहीं, कोई खतरा उस चीज़ का नहीं होगा, क्योंकि जन्नत की जो नेमतें हैं वो दायमी है, हमेशा रहने वाली हैं। अब इस बात पर तो इश्काल ये होता है कि जब जन्नत में सब चले जाएंगे फिर तो सब अल्लाह के औलिया अल्लाह बन गए ना, तो फिर खास औलिया अल्लाह की कोई खसूसियत नहीं रही कि तमाम अहले जन्नत को जब जहन्नुम से भी निकाल के, जिनको जो जहन्नुम में जो अपने हिस्से का अजाब काट रहे हैं उनको भी निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा, तो फिर तो सब एक ही हाल में हो गए। तो फिर यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया क्या कि भाई उनको ना दुनिया में कोई गम होगा ना आखिरत में। इस लिहाज से तो सभी औलिया अल्लाह कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन मुफस्सिरीन क्या कहते हैं कि औलिया अल्लाह की खुसूसियत इसमें यह है कि उनको खौफ व गम नहीं होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये दोनों आम है। और औलिया अल्लाह की खुसूसियत ये होगी कि दुनिया में भी वो खौफ व गम से महफूज रहेंगे और आखिरत में भी खौफ व गम से उनके पर नहीं होगा। ठीक है? और इसमें सब अहले जन्नत, दुनिया में तो उनको नहीं होगा। दुनिया में तो अहले दुनिया जो है वो तो खौफ और गम में है भी। खौफ है कि भाई अभी इसी की तफसीर में आगे आ रहा है कि किस तरीके का खौफ और गम नहीं होगा। जबकि इश्काल ये होता है कि अल्लाह के कुरान पाक की कुछ आयत बताती हैं कि अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाले ही अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं। जैसे कि एक जगह पे फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमाउ, यानी अल्लाह ताला से पूरी तरह उलमा ही डरते हैं। और एक और जगह अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह का हाल बयान फरमाया वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून। यानी ये लोग अल्लाह के अजाब से हमेशा डरते रहते हैं, क्योंकि इसमें इनके रब का अजाब ऐसी चीज़ है जिससे कोई बेफिक्र होकर नहीं बैठ सकता। और दूसरे वाक़यात मैंने जिक्र किया था कि कुछ वाक़यात से भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अक्सर हालात में गमगीन और मुतफक्किर रहते थे। जबकि एक जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम सब में से ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला मैं हूँ। कि सहाबा कराम में भी सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और तमाम सहाबा तबा ताबईन औलिया अल्लाह, उनकी अल्लाह ताला के आगे आहुजारी करना और खौफ आखिरत से रोना, उनके कई ऐसे वाक़यात हैं जो हम पढ़ते हैं। तो फिर यहाँ क्या मुराद है कि उन पे कोई खौफ व गम नहीं होगा। तो यहाँ पर अल्लामा उलूसी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रात और जो औलिया कराम हैं
ان کے اوپر دنیا کا غم و رنج نہیں ہوگا. دنیا کے غم، دنیا کے چلے جانے سے، دنیا ہاتھ سے نکل گئی، مال و اسباب ہاتھ سے نکل گیا، اور دنیاوی رشتے ختم ہو گئے، اس کا ان کو افسوس اور خوف و غم نہیں ہوگا. جو اللہ نے دیا اسی میں ہی وہ راضی رہیں گے، بلکہ جو دیا ہے اس کو اپنے لیے آزمائش سمجھیں گے. ٹھیک ہے، دنیاوی مقاصد، راحت و آرام، عزت دولت، اس میں ذرا سی کمی ہونے لگتی ہے تو عام انسان جو ہے وہ پچھتاوے کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، اب میں کہاں جاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے جو ولی ہیں ان کو پریشانی نہیں، انہیں پتہ ہے اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا وہ ہو کے رہنا ہے، اور اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ جہاں رکھیں گے مجھے وہیں پہ خوش رہنا ہے، مجھے وہیں پہ ہی اپنے آپ کو سر نگو کرنا ہے اپنے اللہ کے آگے، اور یہی پڑھنا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. ٹھیک ہے، اللہ سے راضی ہو جائے، جو رضا بالقضا ہو جائے تو ان کو اللہ کے ولی کہتے ہیں. جو اللہ کی قضا جو اللہ نے لکھ دی اس پہ راضی ہو جائے. بڑے گھر میں رہتے تھے، اللہ نے چھوٹا دے دیا اور اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، کچھ قرضہ اور یہ وہ، تو اس آزمائش پہ اللہ تعالیٰ سے پورے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہاں جو ہے وہ اللہ کے ولی بننے کی کوشش کرنا ہے. دوسری بات اس میں کیا ذکر کی گئی؟ اولیاء اللہ کی تعریف ذکر کی گئی، ان کی علامات بتائی گئی کہ اللہ کے ولی کون ہے. اب اس میں تعریف جو ذکر کی گئی اللہ سے ڈرنے والے، ایمان والے. اچھا، ولی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو ولی عربی زبان میں جیسا اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی کے ہی قریب معنی میں آتا ہے. جیسے عربی میں دوست سے محبوب کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قرب کا اور محبت کا تعلق ہے وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہے. انسان کو تو چھوڑے، اللہ کی ہر مخلوق کو ایک عام درجے میں وہ قرب کا اور محبت کا اللہ تعالیٰ سے وہ درجہ حاصل ہے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ درجہ نہ ہوتا قرب کا تو اس عالم میں جو ہے کوئی بھی چیز نہ بچتی نا، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ تعلق نہ ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن جو لفظ اولیاء اللہ ہے اس میں یہ درجہ ولایت کا جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اپنے اللہ نے مخصوص بندوں کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ قرب جو ہے وہ محبت کہلاتا ہے، جس کو خاص اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خاص کر لیتے ہیں. اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایک منٹ دیجیے گا مجھے ذرا. جی، یہ درجہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی سے معلوم ہوتا ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات زبان اس قول کو ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعے سنتا ہے. میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے. میں ہی اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ کرتا ہے مجھ سے کرتا ہے. مطلب اس کا کیا ہوا کہ کوئی حرکت و سکون اور کوئی کام میری رضا کے وہ خلاف نہیں کرتا. دیکھیں اتنی اللہ سے محبت کہ نفلی عبادات سے اللہ کے قریب ہونے کا اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ دیا. کوئی نہیں مال خرچ کرنا اتنا زیادہ، کوئی کسی کی منت نہیں کرنی، کسی سے سفارش نہیں کرانی کہ بھی اللہ سے قریب ہونے کا کیا طریقہ ہے. اللہ خود بتا رہے نفلی عبادات کرتے جاؤ، ٹھیک ہے، اور میرا قرب حاصل کرتے جاؤ. اب اس کے جو درجات ہے ولایت ہے، جو خاص یہ ولایت ہے، اس کے درجات اس کے جو ہے وہ لامتناہی ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کرام کو حاصل تھا، کیونکہ اللہ کا ہر نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ولی ہوتا ہے. اور اس میں سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ سب سے اونچا ہے. اور اس کا جو ادنا درجہ ہے ولایت حاصل کرنے کا، اللہ کے ولی بننے کا، اس کا درجہ کیا ہے؟ درجہ فنا ہے، یعنی اپنے آپ کو فنا کر دینا. کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا غرق ہو جائے کہ دنیا میں کسی کی محبت اس پر غالب نہ آ سکے. تو وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اور جس سے وہ نفرت کرتا ہے تو بس اس کی نفرت کرنا بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس کی بغض و عداوت اور اس کی محبت اس کی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہوتا. وہ جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کو ہی وہ جانتا ہے کہ اللہ کی رضا کو ہی میں حاصل کروں. اور وہ ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. ٹھیک ہے،
اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا کثرت ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اس کی پھر اولیاء اللہ بننے کی علامت خاص کیا ہے کہ وہ کثرت ذکر کرے اور دوام اطاعت کرے، یعنی اطاعت کرنے پہ دوام رکھے، ہمیشگی اختیار کرے اور کثرت سے ذکر کرے۔ اور یہ دو وصف جس شخص میں موجود ہوں وہ اللہ کے ولی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو کتنا آسان ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے جائیں اور اللہ کی اطاعت کرتے جائیں، لو جی اب اللہ کے ولی میں داخل ہو گئے۔ ہمارے استاد جی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا ولی بننا مشکل نہیں ہے، آپ دن کے تمام اذکار پڑھتے جائیں، آپ تمام ہر چیز کی دعائیں پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے، آپ واش روم جا رہے ہیں اس کی دعا پڑھ رہے ہیں، آپ باہر نکل رہے ہیں اس کی دعا پڑھ رہے ہیں، آپ کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، پانی پینے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، آپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، آپ گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں تو بازار جانے کی دعا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجلس میں بیٹھے تو مجلس سے اختتام کی دعا پڑھ رہے ہیں، تو لو جی آپ اللہ کے ولی بن گئے۔ جس کی زندگی سنت پر آ گئی، سنت جس نے آج کے دور میں جو سنت کو جو ہے وہ کی پیروی کرنے والا ہے، سنت کو اپنانے والا ہے، تو وہ کیا ہے، اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے۔ ولی بننا آسان ہے، ولی بننا یہ نہیں کہ آپ مجاہدے کریں اور آپ تصوف میں اور صوفیہ کرام کی طرح بڑے بڑے مجاہدے کریں اور پھر جا کے آپ اللہ کے ولی بنیں گے۔ تو آج اللہ کا ولی بننا کیا ہے، تھوڑا قرآن پڑھ لیا، ذکر و اذکار کر لی، گھر والوں کی خدمت کر لی، بچوں کو کی تربیت کر لی، بچوں کو یہ دعائیں سکھا دی اور سارا دن خود بھی، تو یہ ذکر سے بڑھ کر اور کیا ہے، ٹھیک ہے، یہی تو ذکر ہے۔ ہم صرف ذکر صرف اس کو کہتے ہیں کہ تسبیح پکڑ لی، تسبیح پکڑ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے یہ ہم علماء کرام کا، صوفیہ کرام کا سب سے بڑا جال ہے یہ تسبیح، جس میں ہم لوگوں کو پھنساتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک قسم کا جال ہی ہے۔ تو کہ بھئی ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں اور دانے پکڑے ہوئے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں، ہاں اس کا فائدہ بھی یہ نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، اب آپ یہ سوچیں تسبیح نہیں کرنا، تسبیح سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو استحضار رہتا ہے، یاد رہتا ہے کہ نیت پر ہوتا ہے نا ہر عمل کا۔ آپ کی نیت ناؤز باللہ یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی آئے گا میرے پاس بیٹھے گی، لو جی میں تسبیح لے کے بیٹھ گئی، تو یہ تو نیت نہیں ہوگی نا، دکھاوا، اور اللہ ہی بہتر نیتوں کو جانتے ہیں۔ تو اللہ کی ولی بننا کثرت ذکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا ذکر کرتے تھے، اللہ کا اتنا ذکر کرتے تھے کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو منہ میں کوئی کنکری رکھ لیتے تھے، کوئی چھوٹا سا پتھر رکھ لیتے تھے منہ میں، جیسے کنکری چھوٹی سی ہوتی ہے پتھر کی قسم، تاکہ میری زبان پر وہ ذکر اللہ کا جاری نہ ہو، اتنا کثرت سے ذکر کرتے تھے۔ اور وہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہے ولی، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام تو اللہ کے سب سے نبیوں کے بعد صحابہ کرام ہی نا اللہ کے سب سے بڑے ولی، تو اللہ کے ولی بننا آسان ہے، اللہ کے ولی بننا مشکل نہیں ہے۔ تو ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس آیت کی تفسیر میں پوچھا گیا کہ اولیاء اللہ سے کون لوگ مراد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو خالص اللہ کے لیے آپس سے محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض درمیان میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ظاہر وہی لوگ ہوتے ہیں نا جن کا ذکر ہے کہ جو اللہ کا کثرت ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پوری طریقے سے کریں۔ پھر اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ درجہ ولایت حاصل کیسے کریں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا سنت کو اپنانا، ٹھیک ہے، یہی بات حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ امت کے ہر فرد کو یہ درجہ ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیض محبت سے حاصل ہو سکتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ کا وہ رنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اپنے حوصلے کے مطابق اس کا کوئی حصہ امت کے اولیاء کو ملتا ہے۔ پھر یہ فیض محبت صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلا واسطہ حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کا درجہ ولایت تمام امت کے اولیاء اقطاب سے ابالا تر ہے۔ بعض کے لوگوں کو یہی فیض ایک واسطہ یا چند واسطوں سے حاصل ہوتا ہے، جتنے وسائط بڑھتے جائیں گے اتنا ہی اس میں فرق پڑتا جائے گا۔ یہ واسطہ صرف وہی لوگ بن سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں اور آپ کی سنت کے پیرو ہوں۔ ایسے لوگوں کی کثرت سے مجالست اور صحبت، جبکہ ان کے ساتھ ان کے ارشادات کی پیروی اور اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو، یہی نسخہ ہے درجہ ولایت حاصل کرنے کا۔ اب کیا ہو گیا، 3 جز بتا دیے، کسی ولی اللہ کی صحبت اختیار کرے، اس کی اطاعت کرے اور ذکر اللہ کی کثرت کرے۔ جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو درجہ ولایت حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک ثقیل اور صفائی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ قلب کی ثقیل
ذکر اللہ ہے، یعنی دل کو صاف کرنے کی کیا ہے ثقیل، یہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے اس کے درجہ تک نہیں پہنچتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب۔ ایک منٹ ٹھہریے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں کیا حدیث شریف ذکر کر رہی تھی، دوبارہ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے اس کی درجہ تک نہیں پہنچتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من احب، یعنی ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہے۔ اس حدیث شریف کو، اس قول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو سن کر صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کسی چیز سے اتنا نہیں زیادہ خوش نہیں ہوئے اس دن، ہم کسی بھی چیز سے اتنا زیادہ خوش نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے اتنا خوش ہوئے کہ ہم عمل کے اعتبار سے کم ہوں گے لیکن ہم محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں تو ہم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی اتنا بڑا رتبہ ہمیں مل جائے گا۔ تو یہ کتنی پیاری بشارت ہے کہ ہم محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں۔ تو المرء من احب مع من احب، کہ ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت۔ تو صحابہ کرام اس قول سے اتنے زیادہ خوش ہوئے۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رزین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں دین کا ایسا اصول بتاتا ہوں جسے تم دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ اہل ذکر کی مجلس و صحبت کو لازم پکڑو، اور جب تنہائی میں جاؤ تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دو۔ جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو، جس سے نفرت کرو اللہ کے لیے کرو۔ ٹھیک ہے، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور نفرت بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، اور اللہ کی اہل ذکر کی مجلس اور لازم صحبت کو پکڑو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل ذکر کی مجلس کو اگر ہم نہیں پکڑ سکتے، اگر ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہم ایسے یعنی جو ولی اللہ کی جو صحبت ہے، صوفیہ کرام کی صحبت کو ہم نہیں حاصل کر سکتے، گھر میں گھریلو خواتین ہیں، بچے ہیں دیکھنے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے ساتھ جو فرماتے تھے کہ اگر عورتوں کے لیے اول تو یہ ہے کہ جو صحبت کا نعم البدل کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو اس کا نعم البدل ایک بن سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے احوال کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں۔ ان کی کتابیں آج کل کے دور میں گھر بیٹھے ان کا نعم البدل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ اولیاء اللہ کی جیسے مولانا زکریا کاندھیلوی رحمہ اللہ کی کتاب فضائل اعمال ہے، ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی کیا ہے آپ بیتی ایک حساب سے کہہ لیں ان کی، وہ پڑھیں۔ سب سے بہتر تو سب سے بڑی بات تو اس پر رسول اکرم ہے، وہ پڑھیں آپ۔ اور پھر خواتین کا جو کے بارے میں جو کتابیں ہیں، تحفہ خواتین ہیں، اس طرح کی کتابیں پڑھیں آپ۔ اور آپ کا تو ابھی عربک اتنا زیادہ نہیں ہوا وہ بنا، تابعین کے بارے میں عربک کتابیں ہیں، ان کے جو احوال ذکر کیے گئے ہیں، تبع تابعین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، صحابہ میں نے آپ کو کہا تھا 4 صحابہ کے احوال کو آپ پڑھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، تو چاروں خلفۂ راشدین کے احوال کو آپ پڑھیے، اس سے آپ لوگوں کو اتنا زیادہ ملے گا، کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اگر صحبت کا پھر نعم البدل کیا بنتا ہے کہ ہم ان کی کتابیں پڑھیں۔
ہاں جی، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو۔ اور پھر آخری آیت میں جو فرمایا کہ اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، تو آخرت کی خوشخبری تو یہ ہے کہ موت کے وقت جب ان کی روح کو اللہ اپنے پاس بلائیں گے، اس وقت ان کو خوشخبری جنت کی ملے گی، ٹھیک ہے۔ پھر قیامت کے روز قبر سے اٹھنے کے وقت جنت کی خوشخبری دی جائے گی، کہ تو ایک اور حدیث شریف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل لا الہ الا اللہ کو نہ موت کے وقت کوئی وحشت ہوگی، نہ قبر میں اور نہ قبر سے اٹھنے کے وقت۔ گویا میری آنکھیں اس وقت ان کا حال دیکھ رہی ہیں جب یہ لوگ اپنی قبروں سے مٹی چھاڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارے غم کو دور کر دیا۔ اور دنیا کی بشارت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچی خوابیں جو انسان خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھے، جن میں اس کے لیے خوشخبری ہو، تو یہ جنت کی یہ دنیا کی بشارت ہے۔ اور ایک دوسری بشارت یہ ہے دنیا کے لحاظ سے کہ عام مسلمان بغیر کسی غرض کے ان سے محبت کریں اور ان کو اچھا سمجھیں، کسی مسلمان کو ان سے کوئی غرض نہ ہو، بغیر غرض کے ان کو اچھا سمجھے اور ان سے محبت کریں۔ اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشری المؤمن، یعنی عام مسلمانوں کا اچھا سمجھنا اور تعریف کرنا مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے، کہ بغیر کسی لالچ کے کسی کو اچھا سمجھے اور اس سے محبت کرے، تو یہ بھی اولیاء اللہ کے یہ دنیا میں ان کی بشارت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم، اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین رکھو کہ اقتدار تمام تر اللہ کا ہے اور وہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون، یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے حقیقی شرکا کی پیروی نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی نہیں، محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں، کہ اندازوں کے تیر چلاتے رہیں۔ هو الذی جعل لكم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے اس کی ذات، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ یعنی اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے نا کہ یا تو وہ زندگی کاموں میں باپ کی مدد کرے، یا کم از کم صاحب نفسیاتی طور پر جب صاحب اولاد ہونے کی خواہش ہو، اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں سے آزاد ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اولاد کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کہ کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور یا پھر اپنے آپ کو کہلوانے کی کہ میں صاحب اولاد ہوں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے، پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا ہے اس کے بدلے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، اور اے پیغمبر ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے، اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو،
پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہے اسے دل کھول کر گزرو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں۔ مطلب کیا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنی تبلیغ پر کوئی اجرت وصول کرنی ہوتی تو میں جھٹلانے کا مجھے نقصان کیا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تمہارے جھٹلانے سے مجھے کوئی نقصان کیسے ہو سکتا ہے اگر میں اجرت لے لیتا؟ اگر اجرت لیتا تو پھر تو مجھے میری اجرت ماری جاتی، لیکن مجھے تو کوئی اجرت وصول کرنی ہی نہیں ہے، اس لیے تمہارے جھٹلانے کا بھی مجھے کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ذاتی نقصان ہو سکتا ہے جب میں تم سے اجرت لیتا، تو جب مجھے اس تبلیغ پر اجرت نہیں چاہیے تو مجھے تمہارا کوئی بھی یعنی ذاتی نقصان تم سے نہیں پہنچ سکے گا، اور میرا اجر تو اللہ کے ہی ذمہ ہے۔ تو اس لیے یہاں سے معلوم ہو گیا کہ دین کا کام بھی بغیر لالچ کے کرنا چاہیے، تبلیغ کے راستے پر بھی اللہ کے راستے پر جب نکل رہے ہیں تو اللہ ہی کے لیے خالص ہوں، یہ نہیں کہ ہم اپنا کوئی مقصد دل میں لے کے نکلیں کہ ہم یہاں سے یہاں پہ کوئی حکمت چلائیں گے، کوئی ہمیں ایسے مل جائیں گے تبلیغ میں جو ہمارا یہ دنیاوی کام بنا دیں گے، تو اللہ تو بہتر جانتے ہیں نا پھر اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کو اور صاف نیت کو جانتے ہیں، اس لیے وہ کتنی پیاری حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ اس کام میں میری نیت کیا تھی، ہر کام میں نیت، جب آپ کی نیت صاف ہوگی، خالص ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی تو اس کام میں اللہ برکت دیں گے اور اللہ پاک اسے قبول کریں گے، اور اس قبولیت کا فائدہ اور کا ثمرہ آپ کو دنیا میں بھی نظر آئے گا اور آخرت میں تو بے بہا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو واقعہ ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ ہود میں آئے گی، اس میں ہم انشاءاللہ اس پوری واقعے کو ہم ذکر کریں گے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين۔ اس کے بعد ہم نے مختلف پیغمبر ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجے، وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا اسے مان کر ہی نہ دیا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے کہ ضرور یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، بھلا کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ اور کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا اس سے ہمیشہ برگزشتہ ہو کر دو، اور اس زمین میں تم دونوں کی چودراہٹ قائم ہو جائے، ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم۔ اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ چنانچہ جب جادوگر آ گئے موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔
ٹھیک ہے، جادو کی تو بہت سی قسمیں ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ معجزہ تھا نا، جو معجزہ دکھایا گیا، انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکی، وہ سانپ بن گئی، ٹھیک ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے تمام سانپوں کو کھا گئی۔ تو انہوں نے کہا مقابلے پر جو جادوگر بلائے گئے ان کے بارے میں یہ تھا نا کہ وہ ایک قسم کا جادو ہی دکھائیں گے، تو کوئی چیز پھینک کر سانپ بنا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ جس طریقے کا جادو لے کر آئے تو معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کا، اسی قسم کا کوئی جو ہے وہ معجزہ دیا، اور وہ اس کو جادو سمجھنے لگے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئیں، ٹھیک ہے، یہ چلتی ہوئی نظر آئیں، ان نظروں کا دھوکا ہوتا ہے، یہ جادو نظروں کا دھوکا ہے۔ ہیپنوٹائز کا پتہ ہے نا، ہیپنوٹزم کیا ہوتی ہے، وہ نظروں کا دھوکا ہوتا ہے، یہ جادو بھی نظروں کا دھوکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ وہ جادو تھا اور ویسے ہی ہو گئی، الفاظ پر غور کرے گا، آگے بھی قرآن میں آئے گا، ٹھیک ہے، تو ان کو چلتی ہوئی سانپ بن کر ان کو چلتی ہوئی نظر آئیں۔ تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے جادو ہے، اللہ بھی اس کو ملیا میٹ کر کے دیتا ہے، اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے، چاہے مجرم لوگ کتنا برا سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہیں تک یہ سبق رکھتے ہیں، اپنا رکوع مکمل ہوا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کل اپنی کلاس کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ آگے اس واقعے کو مزید واضح اور اس میں جو باریکیاں ہیں اور جو اس میں ہمیں سبق مل رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ چلیے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، 2 منٹ دیتی ہوں آپ کو، 2 منٹ بھی نہیں، چلے سوال ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، نہیں کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔